नबीन नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हिजामा इलाज और सुन्नत और मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। नाज़रीन करम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी ज़िंदगी यानी हयात मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुख्तलिफ़ हिदायत और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े अता फ़रमाए हैं, वहीं रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के लिए एक और बहुत अहम तरीन जुज़्व ज़िंदगी का यानी सेहत, उसके हवाले से भी हमें रहनुमाई फ़राहम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत मुख्तलिफ़ कुदरत की बख्शी हुई चीज़ों को, अज्जा को हमारे लिए मुफीद करार दिया और उनकी अफादियत हमें बताई है, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिजामे के तौर पर एक बेहतरीन तरीक़ा इलाज भी अता फ़रमाया। आज हम हिजामे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़्म मामूल एक नए मौजू पर हमारे साथ मोहतरम डॉक्टर आसिफ अहमद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। इसके अलावा आपने PhD भी किया है फार्माकोलॉजी में और हिजामे के हवाले से हमें रहनुमाई फराहम करते हैं। मोहतरम हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। हकीम साहब से हम दरियाफ्त करते हैं कि आप तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु तुझे यक ने यक बनाया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तमाम जमीन के अतराफ व अकनाफ और गोशा गोशा छान डाला, मगर मैंने आपसे बेहतर किसी को न पाया और ना ही मैंने बनु हाशिम के घर से कोई बेहतर घर देखा। नाज़रीन कराम, हम एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं प्रोग्राम हिजामा इलाज और सुन्नत में, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम डॉक्टर आसिफ अहमद और मोहतरम हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब। हम आज जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो हमने जो गुज़श्ता प्रोग्राम आपके खिदमत पेश किया था उसमें दिमागी अमराज को हमने डिस्कस किया था। दिमागी अमराज में बाज़ ऐसे पहलुओं पर हमने बात की थी कि जिसके बाद हमारे पास हमारे नाज़रीन की कॉल्स का जो तांता बंधा या फेसबुक पर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका इसरार ये था कि हम इस मौजू को कंटिन्यू रखते हुए, जैसे कि हमारा वादा भी है, क्योंकि और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हिजामा कितना मुफीद है और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो मुख्तलिफ़ अमराज के लिए मुख्तलिफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दवाएँ तजवीज़ फरमाई हैं या ग़िज़ाएँ तजवीज़ फरमाई हैं, उनकी अफादियत उन अमराज के लिए, उन तकालीफ के लिए जिनको आज हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, किस हद तक हैं। अच्छा, इनकी अफादियत पर बात करते हुए मैं मौजू आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ, जहाँ हमने गुज़श्ता वक्तों में यादाश्त के चले जाने पर भी बात की और दीगर दिमागी मामलात पर, अमराज पर बात की, लेकिन आज हम बात करेंगे दिमाग की वो कमज़ोरी कि जिसकी वजह से आम तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ने में दुश्वारी होती है, याद करने में दुश्वारी होती है, और इसके अलावा हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया पर। शिज़ोफ्रेनिया क्या है ये मैं डॉक्टर आसिफ अहमद साहब से दरियाफ्त कर लेता हूँ। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा मौजू चुना, क्योंकि मुझे भी कॉल्स आ रही थी कि ये मौजू आगे बढ़ाया जाए। शिज़ोफ्रेनिया एक दिमागी आर्ज़ा है जिसको उर्फ़ आम में हम पागलपन भी कह सकते हैं। शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला लोग अक्सर व पेशतर सोसाइटी से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और अल्टीमेटली पागल खाने में लैंड करते हैं और पागल खाने में तक दाखिला उनको कराना पड़ता है। ये वो मर्ज़ है जिसके अंदर इंसान को गैर मरई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, एक चंद ऐसी आवाज़ें या मुसलसल एक ऐसी आवाज़ें उनको आ रही होती हैं जो कि कुर्ब जवार में लोग जो मौजूद हैं उनकी आवाज़ें नहीं होती, लेकिन उनको आवाज़ें आ रही होती हैं। ये दिमागी खलल है। ये दिमागी खलल है। इनको मुख्तलिफ चीज़ें अपने सामने चलती फिरती
اور ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو مریض ہے ان چیزوں کو دیکھ کر پورا اس سچویشن میں انوالو ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر کمرہ خالی ہے تو وہ ایک ایسے سیٹ اپ میں بیٹھا ہوگا جیسے وہ باغ میں بیٹھا اور اس کے سامنے اس کا دوست بیٹھا ہوا ہے. اب وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے. اب جب آپ اندر آئیں گے تو آپ کہیں گے بھائی یہ کمرہ تو خالی ہے، یہ کس سے باتیں کر رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا کیا، اس کے دماغ میں خلل ہو گیا ہے. تو اس کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے. اس کو آوازیں بھی آ رہی ہیں، اس کو آوازیں بھی آ رہی ہیں. بعض اوقات غصے کی حالت میں توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مزاج کے خلاف، ہاں یہ نہیں، مزاج کے خلاف بھی ہوتا ہے. اور اس میں ایک چیز بڑی خاص ہوتی ہے کہ یہ لوگ بڑے شکی ہوتے ہیں. اچھا. اس حد تک شکی ہوتے ہیں کہ اگر دو آدمی آپس میں کوئی سودا طے کر رہے ہیں اور اس شیزوفرینک کی نظر اس پہ پڑے، ان دو اشخاص پہ پڑے، تو اس کے دماغ میں جیسے میں اگر محسوس کروں یا آپ الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے صحیح دماغ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ آدمی اپنی کوئی ڈیلنگ کر رہا ہے، کوئی لگ ایسا رہا ہے کہ یہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، میرے خلاف کچھ ہو رہا ہے. نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل یعنی درمیان میں کچھ نہیں، یہ مجھے جان سے مارنے کی سازش کر رہے ہیں. ابھی یہ دونوں مڑیں گے اور میرے پر حملہ آور ہو جائیں گے. یعنی ان کا دماغ درمیان میں جو اب آپ کہنا اس کے مرحلے ہیں سوچ کے، وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتا ہے اور ایکسٹریم تھاٹ پروسیس پہ چلا جاتا ہے کہ وہ جی قتل ہو رہا ہے، یہ مجھے قتل کی سازش کر رہا ہے. تو یہ جو عام طور پہ گھروں میں ہم دیکھا دماغی دباؤ کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے ہیں. یہ شیزوفرینیا ہی ہے. دیکھیں اصل میں شیزوفرینیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے نفسیاتی عوارض ہیں، دوسرے نفسیاتی امراض ہیں، لیکن شیزوفرینیا کے اندر ایک وائلنٹ کیفیت یقیناً پیدا ہوتی ہے جب وہ اس کا شک اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بچنے کے لیے حملہ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی اس پہ حملہ کرے وہ ایسا کرتا ہے. میں حکیم صاحب سے جاننا چاہوں گا. حکیم صاحب، یہ شیزوفرینیا جو ہے اس کا عام طور پہ انسان کے جسم پر ہم اگر کہیں نشانیاں کیا ہیں، سائنس کیا ہیں، تو انسان کے علامت پر تو بات ہوئی، علامتوں پر انسان کے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کی فزیک پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب نے جو بریفنگ دی ہے وہ بالکل ایک خلاصہ ہے، لیکن یہ کہ شیزوفرینیا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے گا وہ اپنے آپ کو نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. عموماً ان کے ناخنوں کو منہ تک لانا، ان کو کھینچنا، اپنے بالوں کو کھینچنا، اور اپنا جتنا بھی نظام میں ہاضمہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا. بچہ جو ہے بعض دفعہ جو ہے وہ بہت ویک ہونے لگتا ہے، یعنی کہ اگر لڑکا ہو اور یا اس کا وزن جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تیز، کیونکہ وہ اس کے جو سینسز ہیں وہ ہم اس کو دیوانگی کہتے ہیں کہ وہ دیوانگی کہلاتی ہے. پاگل پن ایک الگ سینس ہے اور ایک الگ ہے. تو اس میں دیوانگی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کی بعض دفعہ باتیں کر لیتا ہے اور زیادہ تر جو نا ایگریسو رہتا ہے گا، بہت زیادہ وہ ہائپر ہوتا ہے گا چیزوں کو توڑنا. تو اس کے لیے طب یونانی یا طب نبوی میں ہم آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی اس میں سب سے عمدہ چیز جو ہے دودھ ہے. اچھا. کہ دودھ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بہترین غذا ہے اور یہ بہترین مشروب ہے. وہ یعنی لوگ ایسے مریض کو دودھ پلایا جائے بادام کے ساتھ. اچھا. کہ بادام تقریباً 21 دانے ہوں، 1 گلاس دودھ کے اندر بادام کو بھگا دیجئے اور بھگانے کے بعد اس کو اچھی طرح شیک کریں یا سروائی کریں، اس سے اس طریقے سے دودھ پلائے تو اس کے دماغ میں بہت اچھا. خمیر گاؤ زبان، اونٹ سلیب والا، یہ ایسے مریضوں کے لیے بہت ہے. اس میں ہم ہسٹیریا کا بھی شامل کرتے ہیں کہ ہسٹیریا کے اگر بعض اوقات ہسٹیریا جو ہے اس کی بھی جو علامات ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، لیکن ہسٹیریا لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کو ہوتا ہے. تو اس میں اونٹ سلے والا بڑی عمدہ چیز ہے. برہمی بوٹی ہمارے پاس جو ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے آپ یہ اونٹ سلیب والا خمیر گاؤ زبان، یہ دماغ کے اندر باقاعدہ. اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ بھی بتایا اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے جو اونٹ سلیب والا خمیرہ ہے، 1 چائے کا چمچہ صبح، 1 چائے کا چمچہ عصر کے ٹائم پہ خالی پیٹ دیا جائے. اگر دودھ میں بادام ملا کر بھی دیے جائیں اور 2 ٹائم خمیرہ گاؤ زبان بھی دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے. بالکل. اور تیسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ تیسری چیز میں نے بتائی اسرول اور برہمی بوٹی.
یہ بھی تیسری چیز ساتھ دی جا سکتی ہے؟ تیسری چیز کی کوانٹٹی غور سے سن لیں کہ وہ خاصی کم ہے. ان کو دونوں کو پیس لیجئے 50-50 گرام اور اس کو دینا ½ گرام ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 2 پنچ چٹکی جو ہے 2 چٹکی کی خوراک پانی دونوں کو ملا کر برہمی بوٹی اور چھوٹی چندن یا سرو. آپ کی اجازت سے دونوں حضرات کی میں ایک ٹیلی فون کال لینا چاہتا ہوں. جی پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب تعارف کرائیے گا. میں ابوظبی ریاض سے مولی بول رہا ہوں. حکیم صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ میرا جو ہے نا جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے, کبھی بازو میں, کبھی ٹانگوں میں, کبھی کدھر اور کبھی کدھر, یہ جوڑوں میں درد رہتا ہے اور میری عمر 36 سال ہے. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تعارف کرائیے گا. فیض محمد کھوسو بات کر رہا ہوں نگر پارکر سے. جی کھوسو صاحب فرمائیے گا. سر میری جو ہے نا ٹانگیں بہت کمزور ہے, میں علاج کروا کے تھک گیا ہوں. عمر کتنی ہے کھوسو صاحب آپ کی؟ میری 24 سال. 24 سال. آپ چلنا پھرنا تو آپ کا نارمل ہے نا؟ ہاں چلنا پھرنا نارمل ہے, لیکن اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے بہت. اچھا. جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے, ٹانگوں میں تکلیف ہوتی ہے؟ ٹانگوں میں جو ہے نا بہت کمزوری ہے. اچھا. جی. اور ٹانگیں آپ کی کمزور تو نہیں ہوگی, اس میں گوشت کم تو نہیں ہو گیا؟ نہیں بہت کم نہیں ہے. وہ دیکھنے میں تو نارمل آتی ہیں جو انسان کی ہوتی ہیں, لیکن کام اتنا نہیں کرتی, بہت کمزور ہے. علاج کروا کے تھک گیا ہوں. صرف ٹانگوں کا ہی مسئلہ ہے اور جسم کے کسی حصے میں نہیں ہے؟ نہیں اور کوئی نہیں ہے, بس یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. چلیے بہت نوازش بتاتے ہیں. بہت شکریہ. جی اچھا, ان دونوں کالرز کو جواب دینے سے پہلے میں چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں کہ عام طور پر ویٹ کم ہو جاتا ہے شیزوفرینیا کا جو پیشنٹ ہے, اس کا فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے ایسے مریض کے لیے, یہ ضرور بتائیے گا. لیکن آپ کی اجازت سے پہلے میں ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں ذیشان بات کر رہا ہوں ساہیوال سے. جی ذیشان صاحب. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. میری وائف جو ہے 2.5 سال سے ملٹیپل سکلیروسس کی پیشنٹ ہیں اور اسٹل آن بیلٹ. اچھا, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ذیشان صاحب. جی ذیشان صاحب ضرور اس کا علاج ہے. ایج پوچھ لیجیے. وہ ذیشان صاحب کی کال تو ڈراپ ہو گئی. ینگ ہیں یقیناً ذیشان صاحب کی آواز سے لگ رہا تھا. ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, میں پہلے تو وہی جاننا چاہوں گا کہ ذیشان صاحب کی جو کال تھی اس کا جواب فرمائیے گا. جی ملٹیپل اسکلیروسس ناظرین کے لیے ایک دماغی مرض ہے جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اوپر ایک شیٹ چڑھائی ہوئی ہے, مائلن شیٹ کہتے ہیں اس کو, مائلن. یہ مائلن شیٹ ٹوٹ جاتی ہے. جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو جو کنڈکشن ہے نرو کی وہ اس رفتار سے نہیں. اللہ نے اس قدر خوبصورت کنڈکشن بنائی ہے کہ یہاں سوچتے ہیں یہاں آرڈر فالو ہوتا ہے, مطلب وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کی مائلن شیٹ ٹوٹ جاتی ہے تو ان کی جو نرو کنڈکشن کی ویلوسٹی وہ کم ہو جاتی ہے اور اتنی کم ہو جاتی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب جہاں تک حجامے کا تعلق ہے, الحمدللہ ہم نے چند مریضوں کا حجامہ کیا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں فضل رکھا ہے حجامے کے حوالے سے. اگر ان کی اہلیہ کو حجامہ میسر ہو تو اس علاج کو ضرور کنسیڈر کریں. اور وہ جو دونوں ہمارے کالر سے ایک ساتھ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں کمزور ہیں اور ایک جو ہیں ان کا ہڈیاں جو ہیں ان کی جوڑوں میں درد بہت ہوتا ہے. جی جو جن کی ٹانگیں کمزور تھیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان کو مسکولر ڈسٹروفی نما کوئی چیز ہے. یہ بھی ایک جینیٹک بیماری ہے, جینیاتی بیماری ہے اور اس کے اندر بعض دفعہ یہ اپنے بڑوں کی طرف سے جو آتی ہے موروثی بھی ہوتی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہیں اور کہیں تذکرہ نہیں کیا. تو مایوپیتھی اور ملٹیپل اسکلیروسس یہ دونوں جو بیماریاں ہیں یہ بلا واسطہ یا بالواسطہ ان کا دماغ سے ہی تعلق ہے. اور ویسے دنیا میں ایز سچ ملٹیپل اسکلیروسس کا بھی کوئی ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ نہیں اور مایوپیتھی کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن حجامے کے اندر یہ ہے کیونکہ ہم حجامے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ سمجھ کے کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ جہاں ہماری عقل ختم ہو گئی وہاں اللہ تعالی کی رحمت شروع ہوتی ہے. اور یہ اس میں ضرور فائدہ ہوتا ہے
کب فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، میں لوگوں سے صاف صاف ہی بتاتا ہوں کہ اس کا مجھے نہیں پتا. میں انشاءاللہ حکیم صاحب سے بھی دریافت کروں گا، لیکن کینیڈا سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کینیڈا سے نعیمہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے گا. مجھے حکیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے کہ میری مطلب میں 60 ایئرس کی ہوں. میری پتہ نہیں کیا، میں ویسے بہت پرفیکٹ، بہت اچھی تھی، کسی کوئی بیماری نہیں تھی سوائے میری اسپائنل کارڈ ویک ہو گئی تھی، لیکن نہ بلڈ پریشر نہ شوگر نہ کوئی. اب پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے. میں 10 سال سے یہاں کینیڈا میں، مجھے یہ ہوا کہ اچانک میرا بلڈ پریشر 225 ہو گیا. اچھا. تو وہ اتنا بڑھ گیا کہ مجھے ایمرجنسی 911 کال کر کے لے کے گئے. پھر دوسرے دن پھر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، وہی 220 225. پھر میں 911 کال کر کے وہاں گئی اور ایمرجنسی. پھر بعض اوقات آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، آپ یہ فرما رہی ہیں. اور کیا پرابلم ہے؟ اور کیا پرابلم ہے؟ اسپائنل کارڈ ویک ہے، یعنی کہ میں سب چلتی پھرتی ہوں لیکن میں ڈس بیلنس جلدی ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے. کوئی چیز آ جائے تو میں ڈس بیلنس ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے ٹیسٹ کرائے ہوں گے، ڈاکٹرز کا کہنا کیا ہے؟ بلڈ پریشر کیوں شوٹ کرتا ہے آپ کا؟ جو پاکستان میں کہا تھا نا میرے 10 سال پہلے، وہی آپ بتائے کہ آپ کی اسپائنل کارڈ ویک ہے اور آپ مطلب وائٹامن B12 کا انجیکشن لگائیں. یہ آپ کا جو بلڈ پریشر، نعیمہ صاحبہ آپ کا، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا بلڈ پریشر جو شوٹ کر جاتا ہے، تو ڈاکٹر نے اس کی کیا وجہ بتائی ہے؟ ڈاکٹر نے میرے اسی وقت CT اسکین کرایا کہ کوئی دماغ میں کچھ پرابلم تو نہیں ہے. میرا بلڈ پریشر یعنی چیسٹ کا ایکس رے ہوا، سب کچھ ہوا یہاں پر، لیکن سب کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے کلیئر ہے، لیکن بس سمجھ میں نہیں آتا ایک دم کیوں ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کو بتا، انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، تعارف کرائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منیب بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی منیب صاحب فرمائیے گا. جی میری والدہ پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ مطلب ان کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو، تو اس کے بعد ان کو مطلب ٹریٹمنٹ تو دی، لیکن یہ کہ دماغ جو ہے ان کا بالکل وہ جو ہے مفلوج ہو چکا ہوا. اچھا. تو بالکل بیڈ پیشنٹ ہیں، بالکل ہل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی. اچھا، دماغ مفلوج ہو گیا منیب صاحب، دماغ مفلوج ہو گیا، اس مراد یہ ہے کہ یادداشت قائم ہے؟ نہیں بالکل بھی، مطلب وہ زبان میں نہیں ہلا سکتے. عمر کتنی ہے والدہ محترمہ کی؟ جی تقریباً 70 سال ہے. اور فزک کیسی ہے ان کی؟ فزیک اب تو کافی مطلب کمزور ہو گئی ہیں. بلڈ پریشر رہتا تھا پرانا، بلڈ پریشر شوگر نہیں، شوگر تھا ان کو، بلڈ پریشر کا کوئی نہیں تھا مسئلہ. ڈیمنشیا محسوس ہوتا ہے. ڈیمنشیا کا کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ مطلب بھول بھی جائے، پیشاب وغیرہ بھی نکل جائے، خطا ہو جاتا ہے ان کا خود ہی. جی بالکل، وہ مطلب کچھ بھی نہیں وہ کر سکتی ہیں بالکل. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بتا دیں. منیب صاحب دبئی سے کالر اور ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تعارف کرائیے گا. میں دبئی سے. جی نام نہیں بتائیں گے آپ اپنا؟ رشید خان. رشید خان صاحب، عبدالرشید خان صاحب فرمائیے گا. میرا بدن میں تھوڑا گرمائش ہے. یہ گرمی کا ٹائم تھوڑا خون آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ناک سے خون آتا ہے اور بس وہی ہے. اچھا، ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے عبدالرشید خان صاحب؟ ڈاکٹر کو دکھایا، وہ بولا آپ کا جسم تھوڑا گرمائش ہے، اس کے لیے. آپ یہ بتائیے کہ سال میں کتنی دفعہ آ جاتا ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میرا عمر تو 29. اور سال میں کتنی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے؟ جی ایک سال میں کتنی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی ناک سے خون آ جائے؟ یہ ہر گرمی میں آتا ہے. ہر گرمی میں 1 دفعہ آتا ہے، 2 دفعہ آتا ہے، 10 دفعہ آتا ہے؟ 10-11 دفعہ آتا ہے گرمی. آتا ہے نا. بس انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. آپ کے ٹیلی فون کالز کا بھی جواب دیں گے اور انشاءاللہ بات کو بھی جو سنت میں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب، محترم حکیم سید عبدالباسط صاحب. اور حکیم صاحب 2 کالر ہمارے ساتھ شروع میں موجود رہے. ایک صاحب کی ٹانگوں میں جو ہے وہ کمزوری ہے، دوسرے صاحب جو ان کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے. میں چاہتا ہوں ان دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طب ہمیں تجویز فرمائی ہے اس کے مطابق تجویز. دیکھیے درد کے لیے بالکل عام فہم میں طب نبوی کے اندر زنجبل، جسے ہم ادرک کہتے ہیں، بہت عمدہ چیز ہے. آپ اس کا استعمال کریں. تھوڑی سی ادرک پانی میں ڈال کے ابال کے چھان کے اس کا پانی دن میں 3 مرتبہ پیجیے. اور اسی طریقے سے ازگر، ناگوری، سورنجان، ان دونوں کو ہم وزن پسوا کے آدھی چمچی صبح شام کھائیں. اور تیسری چیز یہ کہ گون کتیرا بہت عمدہ چیز ہے. گون کتیرا 5 گرام کے قریب گرم دودھ کے ساتھ صبح شام پئیں. انشاءاللہ 3 ہفتے میں آپ کی ریکوری ہو جائے گی. جو صاحب
بتا رہے تھے کہ ٹانگوں میں درد ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک صاحب کی ٹانگیں کمزور ہیں، ان کی بات انہی کی بات، جی ہاں، کمزور جو ہیں وہ یہ کریں کہ وہ آرد خرما جسے ہم سوکھا کھجور کہتے ہیں، اس میں نر کھجور ملتا ہے، اس کو نر کھجور کہتے ہیں، وہ آپ لے لیں اور 5 کی تعداد میں دودھ کے اندر تقریباً 1 پاؤ میں 5 کھجوریں ڈال کے، نر کھجور، وہ اس کو ابال کے صبح 5 کھجوریں ناشتے میں کھائیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں بہتری آپ کے آ جائے گی۔ اور کالی مرچ بھی آپ کا علاج ہے کہ کالی مرچ 2 روزانہ چبائیں گے تو اس سے آپ کا سسٹم آپ ابھی وقفے میں بتا رہے تھے کہ ہمارے بھائی جو عبدالرشید صاحب انہوں نے بتایا تھا کہ گرمی میں ان کی ناک سے خون آتا ہے، آپ نے کہا ایک ٹوٹکا ہے، میں وہ بتا دوں گا، ٹوٹکا کیا ہے وہ یہ ہے کہ نکسیر کے لیے جو فنائل کی گولیاں جو آتی ہیں، جو کپڑوں کو ہم سیو کرنے کے لیے عموماً رکھتے ہیں، وہ کیڑوں کے لیے یا ناک سے خون نہ آئے، جی تو وہ رکھتے ہیں الماریوں میں، تو وہ گول گول سی گولیاں ہوتی ہیں، فنائل کی گولی کہلاتی ہے، تو اسے 5-6 لے لیں اور اس کو کسی ٹیشو وغیرہ میں رکھ کے ناک کے قریب لا کے نقصان نہیں پہنچائے گی، سونگے وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، نقصان نہیں پہنچائے، اس سے نکسیر رک جاتی ہے، مطلب کوئی نقصان نہیں، نقصان کیا ہے اس کا، وہ تو آلریڈی آپ کو خوشبو آ ہی رہی نا جہاں پہ رکھی ہے، لیکن قریب لے جا کے یہ علاج ہے کہ 2-3 دفعہ دن میں کریں گے، جیسی بھی نکسیر ہوگی انشاءاللہ وہ بند دماغ کو، اور دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بتا کیا کرنا چاہیے کہ سب سے بہتر طریقہ تو ان کے لیے نکسیر کی میں بات ختم کر دوں کہ شربت انجبار بازار سے لے لیں، شربت انجبار وہ بہت عمدہ چیز ہے، اور دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ دھنیا ہے، کہ آپ دھنیا کی پیس لیں، دھنیا کو باریک کر کے، اور بلڈ پریشر والے بھی اگر دھنیا ہو گیا، دوسری چیز جو ہے بڑی الائچی کے دانے ہو گئے، تیسری چیز چھوٹی الائچی کے دانے، سب 5-5 گرام ہم وزن لے کے پاؤڈر کر لیں، اس کو کھانے سے دماغ میں دھنیا بھی سوکھا اور دانے جو ہوتے ہیں وہ سوکھے دانے، یہ آپ نے انشاءاللہ دماغ جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جان رہا ہوں، ایک تو منیر صاحب نے فرمایا ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ دماغی طور پہ مفلوج ہو گئی ہیں، دوسری بات انہوں نے ہمارے پاس ایک کالر تھی باہر سے، انہوں نے کال کی تھی ہمیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہے اور پھر ان کا بلڈ پریشر کبھی کبھی شوٹ کر جاتا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ جی، جو کینیڈا سے جو کال تھی جو کہہ رہی تھی کہ میری ورٹیبرل کالم کے اندر ویکنس ہے، اور پھر انہوں نے درمیان میں اپنی گفتگو میں وائٹامن B12 کا بھی ایک تذکرہ کیا تھا، تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو وائٹامن B12 ڈیفیشنسی کہتے ہیں، اس میں سب ایکیوٹ کمبائنڈ ڈی جنریشن اور اسپائنل کارڈ ہوتی ہے کہ اسپائنل کارڈ جو ہے وہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو وائٹامن B12 ہے یہ اینیمل وائٹامن ہے، اینیمل سورس سے آتا ہے، اور 5 سال تک کے لیے 3 سے 5 سال کے لیے سٹور ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو ہفتے میں 1-8 دفعہ کلیجی ضرور کھانی چاہیے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ وائٹامن B12 ہوتا ہے۔ کلیجی بکری یا گائے کی؟ بکرے کی۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وائٹامن B12 بہت وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ وہ پیشنٹ جن کا اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، سب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے۔ جو نعیمہ صاحبہ کے لیے انہوں نے وائٹامن B12 کی جو بات کری تھی اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں، میں وہی جاننا چاہتا ہوں۔ جی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بلڈ پریشر جو ہے، کلیجی جو ہے وہ کس طرح ابال کے یا پکا کے، لیکن اس کے اندر 12 مسالے نہ ڈالے جائیں، کم مسالے، بس مقصد حل ہو جائے۔ جی ہاں۔ اور دوسری بات انہوں نے جو بلڈ پریشر کا شوٹنگ بتائی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ریئیکشنل ہائپر ٹینشن تھا، اور کیونکہ ساری چیزیں ان کی نارمل تھیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے گھریلو دباؤ یا کوئی اور ہوتا ہے، جی ہاں، وہ اسٹریس بھی ہوتا ہے۔ آپ کی اجازت سے جدہ سے ایک کالر ہیں بہت دیر سے، پھر دوسرا جواب جو میں انشاءاللہ آپ سے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تعارف کرائیے بھائی۔ جی سر، میں جدہ سے، سعودی عرب جدہ سے عباس بات کر رہا ہوں۔ عباس صاحب فرمائیے گا۔ جی سر، بات یہ ہے کہ میری والدہ صاحبہ کو یہ پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ کیا ڈسٹرب ہوتی ہیں؟ تو وہ نا جی بہت زیادہ، یعنی کہ ایک بات ہی کوئی بھی کچھ چیز ہو جاتی ہے اور ایک بات سارا دن، یعنی کہ ایک بات کے اوپر ہی بولتی رہتی ہے، یعنی یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ ہم بہت ہی اس کا علاج کرتے تھے لیکن ابھی تک کوئی نہ اس کا فاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ عمر کتنی ہوگی والدہ کی؟ 70 سال 65 سال کتنی؟ تقریباً 60 سال ہے۔ 60 سال ہے۔ 60 سال ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تعارف کرائیے گا۔ جی، میں مسز سلمان بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی مسز سلمان فرمائیے۔ جی، مجھے گیس کا ایشو بہت زیادہ رہتا ہے، گیس ٹربل نا۔ اچھا،
تو اس کا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کوئی پرماننٹ حل بتائے، کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی کم. انشاءاللہ میں حکیم صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو ہے نا ان کو مختصر جواب دے دوں میں کہ اپنی غذا کے اوپر توجہ کریں. یہ جو طرح طرح کی پروسیسڈ فوڈ ہم آج کل کھا رہے ہیں نا، یہ ہمارے معدوں میں آگ لگاتی ہیں، اور جب وہ آگ لگتی ہے تو معدے کے اندر تیزابیت جو ہے آسمان پہ چلی جاتی ہے. تو جو پروسیسڈ فوڈ ہے، جو ان نیچرل پروسیس فوڈ ہے، از ویری ٹاکسک اینڈ ہائیلی ڈینجرس فار دا ہیومن ہیلتھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ قدرتی چیزیں کھائیں جو رسول اللہ صاحب نے بتائی ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے اگائی ہیں. گھر میں پکا کے کھائیں، فریش پکا. سب سے بڑی بات یہ پروسیس فوڈ ایکچولی ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، مختصر کیونکہ وقت بڑا کم ہے اس لیے میں نے اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ گیسٹرک کے امراض سب کو ہوتے ہیں. سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کانسٹیپیوشن کو توڑیں. کانسٹیپیوشن کو طب نبوی کے اندر ہٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انجیر جو ہے وہ بواسیر کا بھی علاج ہے اور قبض کا بھی علاج ہے. تو 5 انجیر جو ہے پانی میں بھگا کے رکھیں اور اس کو رات کو دودھ میں ابال کے کھا لیں. دوسری چیز یہ گیسٹرک کے لیے میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. چھوٹی الائچی 1 عدد، 1 چمچہ سونف کا، 40 پتیاں پودینے کی، یہ چوتھی چیز ہے ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا. ان سب کو پانی میں بوائل کر کے اور چھان کے وہ پانی پی. اچھا، 2 کالرز کو میں اور پروگرام میں شامل کروں تاکہ بہت جلدی میں آپ لوگوں کو جواب لے لوں. وقت کم ہے لیکن کالرز کیونکہ بہت دیر سے موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کرائیے گا. بات کر رہی ہوں فریحہ. کہاں سے؟ قطر سے فریحہ. جی فریحہ فرمائیے گا. جی میرے پنجوں میں اکثر درد رہتا ہے اور اب تو سردیاں یہاں پہ تو بہت زیادہ درد. پنجوں میں؟ پاؤں کی انگلیوں میں؟ جی نہیں، پنجوں میں، جہاں وہ ہڈی ہوتی ہے نماز کی، جس پیر موڑتا ہے وہاں پر. جی جی. اچھا، وہ سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئی نس چڑھ جاتی ہے. اتنا علاج کیا کبھی. آپ یہ بتائیے کسی پاؤں کی کسی ایک انگلی میں ہوتا ہے یا 5 میں ہوتا ہے؟ نہیں، پورا پنجہ پورا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ فریحہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب تعارف کرائیے گا. سر رفاقت بول رہا ہوں خانے وال سے. جی رفاقت صاحب فرمائیے گا. سر اس طرح میرا بیٹا ہے 5 سال کا. جی جی. اس کو سر جو ہے نا زکام ہوتا ہے، پھر الرجی ہو جاتی ہے، جسم پہ دفڑ بن جاتے ہیں سر. اچھا، یہ سردی گرمی ہر موسم میں ہوتا ہے؟ جی سر ہر موسم ہوتا ہے. تو اسے اینٹی بایوٹک سر کھلا کے بڑا مسئلے پرابلم میں. انشاءاللہ رفاقت صاحب بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. پہلے تو سر وہ بتائیے گا جو منیب صاحب کی کال تھی کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ذہنی طور پر ان کو پرابلم ہے. ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. بس یہ ہے کہ دیکھیں ایسی جو کنڈیشن جس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں، اس میں عام طور پہ ایلوپیتھک میڈیسن میں کوئی ایسی ریمیڈی نہیں جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو. صرف ہجامہ ان کو مدد کر سکتا ہے، اور ہجامے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ان کو نفع. جو لوگ بہت ویک ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی ہجامہ طریقے سے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بیماری ہے نا، تو یہ بیماری صرف صحت مندوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ علاج صرف صحت مند لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہجامہ تو سب کے لیے، جو ویک ہے یا توانا ہے، یہ سب کے لیے، لیکن اس کا طریقہ کار بدلتا ہے. اب یہ صاحب علم آدمی جو اس بارے میں ساری باریکیاں سمجھتا ہو، ہجامہ اس کو کرنا چاہیے. ویک ہونا اور پنجوں میں جو انہوں نے بتایا درد ہوتا ہے، یہ اس کے لیے تو خان حکیم صاحب زیادہ اچھا بتائیں گے، لیکن میں ایک ٹوٹکا میں بھی بتا دیتا ہوں کہ گرم پانی میں جو ہے نا، نیم گرم پانی لیں، اس میں 1 چمچہ نمک ڈال لیں اور 1 چمچہ پھٹکری ڈال لیں، اور اتنا گرم ہو کہ وہ پاؤں نہ جلیں. اس کو اس میں پاؤں ڈال کے بیٹھ جائیں. جب وہ اتنا ڈال کے بیٹھیں کہ پانی ٹھنڈا ہو جائے، صحیح ہے، اور اس کے بعد اس پہ گرم کپڑا لپیٹ دیں، کریپ بینڈیج وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ ریگولر کریں گے. حکیم صاحب یہ دونوں کال جو ہیں میں چاہتا ہوں ان دونوں کے جواب آپ. جی دیکھیں، جو درد کا معاملہ اس کے لیے گون کتیرا جو ہے وہ بہت عمدہ چیز ہے. چائے کا 1 چمچہ بھر کے 5 گرام وہ پئیں، اور پیشاب کی طرف دیکھیں کہ اگر پیشاب کم آتا ہے تو پیشاب آور چیزیں لیں، کچھ دوا لے لیں جس سے پیشاب زیادہ ہے. ہمارے پاس جو ہے سب سے عمدہ چیز جو ہے کلتھی دانہ ہے یا کلتھی دال، اس کو پانی میں بھگا کے اور کوٹ کے چھان کے اس کو آپ کھائیں تو اس سے آپ پیشاب اچھا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کون سا تھا؟ ابھی انہوں نے کچھ یاد ہے آپ کو؟ رفاقت صاحب جو ہے نزلے کا بچہ. اچھا، وہ نزلے کا بچہ. ہاں، اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ گلے بنفشہ لے لیں. گلے بنفشہ کو پیس لیں اور اس کا خیساندہ بنا دیں، باریک باریک پیس کے اس کو پانی میں، گرم پانی میں 10 منٹ تک کے رکھیں اور چھان کے اس بچے کو پلائیں. اور تخم تارا میرا، یہ اینٹی بایوٹک، تخم تارا میرا، یہ ہمارا جو ہے اینٹی فنگل بھی ہے
اور بہت عمدہ چیز ہے. جیسے بھی جسم کے اندر الرجی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے. تخم میں تارا میرا چھوٹے کیپسول کے اندر بھر کے کم از کم 1.5 گرام ایک وقت میں وہ دانے دانے سے ہوتے ہیں, وہ کھائیں. انشاءاللہ 3 ہفتے کے اندر آپ کو رزلٹ آئے گا. یہ دونوں چیزیں آپ کیجئے انشاءاللہ, گل بنفشہ اور تارا میرا, اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. اچھا, میں ایک بات ہی جاننا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے دماغی امراض میں شیزوفرینیا کی بات کی ہے. ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے, مختصر میں جاننا چاہ رہا ہوں, وہ ہمیشہ اسی پوزیشن میں رہتا ہے, یہ دورے کبھی کبھی پڑتے ہیں؟ نہیں, ایک دفعہ جو سائیکوٹک ہوتا ہے ویسے بعض دفعہ یہ ریمیجن میں خود بھی آ جاتے ہیں, لیکن مختصر یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی سائیکوٹک النس کہلاتی ہے, اور اس میں لازمی ہے کہ شیزوفرینیا والا اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ضرور لیں. ان کے مطلب وہ تو خود نہیں لے گا, اس کے جو متعلقین ہیں وہ لکھوائیں گے کسی سائیکیٹرسٹ سے, نمبر 1. اس کے بعد جو اس کا ڈیفینیٹو علاج ہے کہ یہ ان دواؤں سے بھی چھٹکارا ہو جائے اور اس مرض سے بھی چھٹکارا ہو جائے, وہ الحمدللہ حجامے میں ہے. الحمدللہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت سارے کیسز کیے ہیں اور رب العزت نے اتنا فضل دیا ہے کہ ہم خود حیران ہیں کہ نہ پوچھیں. اچھا, ایک بات اور جاننا چاہ رہا ہوں بہت ہی مختصر, کہ کیا کسی خاص موسم میں یہ افیکٹڈ ہوتے ہیں یا ہر موسم میں ایسا رہتا ہے؟ عام طور پہ اس کا مطلب یہ 12 مہینے والی سدا بہار بیماری ہے, لیکن اس کے اندر ویریئنٹس ہیں. کبھی کبھی کچھ کی ایگریویٹ گرمیوں میں ہوتی ہے, کچھ کی سردیوں میں ہوتی ہے. یہ تھوڑے سے ویریشنز ہوتے ہیں, لیکن ان جنرل یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب, محترم حکیم سید عبدالباسط صاحب. ناظرین کرام, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب سے یا حکیم عبدالباسط صاحب سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں حضرات فیس بک پر موجود ہیں, آپ ان سے رابطہ کیجئے, اور ان سے اگر آپ کو اپائنٹمنٹ لینا ہے تو آپ اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر آصف احمد کپنگ کے نام سے موجود ہیں فیس بک پر, اور حکیم صاحب سید حکیم عبدالباسط کے نام سے موجود ہیں, حکیم عبدالباسط کے نام سے موجود ہیں. اور حکیم صاحب سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو کراچی میں گلشن اقبال میں مسجد بیت المکرم کے بالکل سامنے حکیم صاحب کا جو ہے مطب ہے, وہاں آپ جا کے حکیم صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ملاقات کرنا چاہتے ہیں علاج کے لیے, آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر سے, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ پاکستان سے باہر سے بھی آتے ہیں, تو پیر سے لے کے جمعرات تک آپ کراچی میں کورنگی نمبر 5 پر ایک جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ, یعنی مٹی یا اولڈ سیوک سینٹر یا میمن سینٹر. آپ وہاں تشریف لائیے. وہاں پر ڈاکٹر آصف احمد کی ٹیم موجود ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی ٹیم میں خواتین ڈاکٹرز بھی ہیں اور میل ڈاکٹرز بھی ہیں, تمام کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹرز ہیں جو کہ شرعی تقاضوں کے مطابق حجامہ کرتے ہیں. بعض اوقات خواتین کے ذہن میں یہ ایک خدشہ رہتا ہے کہ شاید خواتین وہاں جائیں تو کوئی میل ڈاکٹر جو ہیں وہ حجامہ کریں گے. ایسا نہیں ہے, شرعی تقاضوں کے مطابق وہاں سب ہوتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.